लीडर टीवी के प्रोग्राम इंटरव्यू में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अयूब शेख और मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर मुसन्निफ़ एक बहुत बड़े मेहनती शख्स और कई एक टीवियों ने लिखा है खरी खरी बातें करने वाले, कई एक ने लिखा है कि रिसर्चर, एक मौक़िक़ है और उनकी तहकीक पे कई एक चीज़ें, कई एक सब्जेक्ट जो है, जब भी आप गूगल पे जाएंगे तो आप पार्टीशन लिखेंगे तो इस शख्स का नाम उसके साथ आएगा। आप कत्लेआम लिखेंगे पार्टीशन के दौरान तो जो जो बातें ये करते हैं वो सब उसी में आ जाएंगी। आप अक़ीदों की बात पे अक़ीदे किस तरह यूज़ हुए हैं, मिस यूज़ हुए हैं, उस बारे में भी जब आप खोलेंगे तो इनका ज़िक्र खैर होगा। एक ऐसी बात है जो आम तौर पर हमारे निसाब का हिस्सा नहीं है, हमारी तारीख़ का हिस्सा नहीं, हमारी तारीख़ में नहीं लिखा गया, वो सब कुछ एक असर नो सच्चाई की बुनियाद पर बहुत सारी बातें रिसर्च करने के बाद पाकिस्तान हो, भारत हो, वेस्ट हो, ईस्ट हो, मुख्तलिफ़ ममालिक में जाकर इन्होंने रिसर्चेस की हैं, इन्होंने किताबें लिखी हैं। मैं इंतहाई एहतराम के साथ इनका नाम ले रहा हूँ, डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब, और लीडर टीवी की तरफ से मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा फ़ख्रमंद भी महसूस कर रहा हूँ कि एक रिसर्चर को आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं और उनसे बातें कर रहे हैं। साईं अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मेरा बड़ा तवील इंटरव्यू किया और बड़ी फराख दिली से मेरी तारीफ़ की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी मेहरबानी आपकी कि आपने हमें ये टाइम दिया है। और सच्ची बात यह है, मुझे बहुत सारे लोगों ने, फ़िनलैंड के कुछ लोग हैं, मैंने उनका इंटरव्यू किया है, और बहुत सारे लोग नौजवान भी हैं, आपकी उम्र से थोड़े कम भी हैं, तो उन सब से मैं जब उनसे बातें करता हूँ तो मैं कंपैरिजन भी पूछता हूँ पाकिस्तान में और आप जिस मुल्क में रहते हैं, तो वो कंपैरेटिव स्टडी खुद एक इल्म के तौर पर सामने आती है कि हम कहाँ खड़े हैं जी। लेकिन उस सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने सृष्ट के हवाले से किरण लाजी जो आपकी फैमिली की है, आपने दादा परदादा, दादी परदादी, नाना नानी परनानी जो भी देखे, तो उनसे अगर हम शुरू करें कि एक प्रोफाइल आपका नज़र आए कि आप हैं क्या। वाह जी वाह। देखें, हम दादा की तरफ से, ददयाल से, हम मुजंग लाहौर के अराई हैं और टेंपल रोड 57/112 पे मेरी पैदाइश हुई 24 फरवरी 1947 को। वालदा मेरी पीछे से लखनऊ से थीं और नाना नानी भी वहाँ से थे, लेकिन हमारा सारा ताल्लुक़ पंजाब से ही हुआ और मेरी सारी ज़िंदगी भी वो लाहौर के इर्द गिर्द लाहौर में ही गुज़री है। तो यही समझें कि ये मेरी बैकग्राउंड है। मेरे दादा एक मॉडस्ट किस्म के लैंड ओनर भी थे, हर बेटे को उन्होंने घर बना के दिया था, तो हमारे में कोई किराए पे कभी नहीं रहा। तो ये आप मिडिल क्लास ट्रेडिशनल कह लें। ज़्यादातर तो ये बरेलवी किस्म की सोच थी जो पेजेंट्री में होती है। कुछ हमारे रिश्तेदार जो थे वो अहले हदीस और देवबंदी भी हो गए थे। मेरा अपना रुख जो है, जैसे जैसे मैं बढ़ा तो थोड़ा सूफीज़म की तरफ भी आया और सिलसिले चिश्तिया में मैंने कुछ देर एक उसका हिस्सा भी बना। लेकिन मेरे ख़्याल से मैं शुरू से क्यूरियस किस्म का, अपनी वो एक अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है, अपने मतलब इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सी घबराहट भी होती है, लेकिन उसे कहते हैं प्रीकॉशस, कि यू ग्रो ओल्डर दैन योर एज। तो अक्सर मुझे याद है कि शाम को अब्बा जी की बैठक लगती थी, सब दोस्त आ जाते थे, तो मैं उनके पास बैठता था। सो आई हैड अ हेड स्टार्ट
پڑھنے لکھنے کا، انفارمیشن کا. تو جیسے جیسے میں کالج میں بڑھا آگے، ایف سی کالج میں میرا ایف اے بی اے ہے، ہر سال مجھے آنریبل مینشن ملی. اور 1968 کا بی اے کے ایگزام میں مجھے ہسٹری اور انگلش میں مہتا چنی لال گولڈ میڈل بھی ملا. اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی میں آیا. وہاں پہ میرے استاد تھے پروفیسر خالد محمود، اور ان کے ساتھی تھے پروفیسر عزیز الدین. ان لوگوں نے پھر ایک روشن خیالی کہ دنیا کو دیکھنے کا کیا طریقہ ہے، اسکیپ نہیں بلکہ آپ اس دنیا کے ساتھ انگیج ہوں، اور اگر ہو سکے تو اس کو بدلنے کی کوشش کریں تاکہ جو ڈپرائیوڈ سیکشنز آف سوسائٹیز ہیں ان کے ساتھ کچھ انصاف ہو سکے. تو اس موومنٹ کا میں حصہ رہا. بعد میں کچھ دیر کے لیے مزدور کسان پارٹی کے ساتھ بھی میرا تعلق رہا، میجر اسحاق کے ساتھ. اور پھر ایم اے پولیٹیکل سائنس میں میری فرسٹ کلاس فرسٹ پوزیشن تھی. ایکچولی مجھے گولڈ میڈل ملنا چاہیے تھا، وہ اس لیے نہیں ملا کہ ہماری کلاس کے ایم اے کے امتحان میں کچھ لڑکوں نے وہ ایک پیپر جو تھا مشکل تھا وہ پکڑ کے پھاڑ دیا، اور میرا بھی چھین کے پھاڑ دیا، بائیکاٹ چلا گیا. تو پھر سپلیمنٹری میں وہ والا پیپر ہمیں دینا پڑا. تو آج تک مجھے اس کا دکھ ہے. میرے تھے 508 مارکس، جس کو گولڈ میڈل مل گیا تھا اس کے 486 تھے. تو لیکن فرسٹ کلاس پوزیشن تو میری ہے، دیٹ از واٹ آئی ایم کلیمنگ. لیکن 22 نمبر کم تھے. ہاں، شارٹ آف دیٹ وہ سب کچھ ٹھیک ہے. اس کے بعد خواجہ مسعود ہوتے تھے گورڈن کالج کے وائس پرنسپل، وہ کامونسٹ تھے. انہوں نے خالد محمود صاحب کو مارکسزم کی طرف لائے تھے، اور مجھے خالد محمود مارکسزم کی طرف لائے تھے. تو ان کو ایک لیکچرر کی ضرورت تھی پولیٹیکل سائنس میں. انہوں نے کہا اسے بھیج دو. تو میں نے پھر گورڈن کالج 1.5 سال پڑھایا. اسی دوران ہوا یہ تھا کہ بھٹو صاحب پریزیڈنٹ تھے اس زمانے میں پاکستان کے. پاکستان ٹوٹا تھا تو پھر یہ پریزیڈنٹ بنے، اور انہوں نے لینڈ ریفارم، انڈسٹریل ریفارم کا اعلان کیا. لیکن ساتھ ساتھ یہ 7 ملکوں کے دورے پہ گئے تھے، افریقن ملکوں کے، محل دسمبر 72 میں. اس دوران میں جو یہاں کے ایڈونچرس لیفٹ تھا نا، شاید کراچی میں بھی انہوں نے گھیراؤ کر لیا، فیکٹریوں میں ان کی مینجمنٹ کو پکڑ لیا. تو جب بھٹو صاحب واپس آئے تو انہوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ تو کمیونسٹ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو ایک انقلاب کی طرف لایا جائے. تو پھر پولیس ریپریشن ہوئی، سب کو بری طرح مارا گیا. اور راول پنڈی میں مارکسزم کا وہ اسٹڈی سرکل لیتا تھا اسٹوڈنٹس کا. تو وہاں پہ ایک یونینسٹ تھے بابا رفت بھابا، ہاں جی، ان کو پکڑ کے لے گئے اور پوچھا کہ یہ کون سا لڑکا ہے، بڑی انگریزی بولتا ہے اور کمیونزم کی باتیں کرتا ہے. تو ہمارے پھر ایک کامریڈ تھے ظہیر رضوی، وہ گئے ملنے. انہوں نے کہا یار تم اشتیاق کو بتا دو کہ انہوں نے کہا کہ اس کو ہم لا رہے ہیں، تو لک جا. ہاں تو لک جا. بٹ دا تھنگ از کہ یہ مجھے مئی کے مڈل میں انفارمیشن ملی 73 میں، اینڈ آئی اسٹل ہیڈ ٹو ٹیچ دا کلاس جو کہ شاید جون کے مڈل میں ختم ہوتی تھی. تو میں نے کہا نہیں، میں نے کلاسز اپنی پوری پڑھانی ہے، میرے پیچھے کوئی نہیں آیا. اس کے بعد جب میں لاہور آیا تو میرا بڑا بھائی سویڈن میں ہوا کرتا تھا پہلے سے. اچھا، وہ پہلے سے وہ اتفاقاً وزٹ کی تو میری والدہ نے کہا کہ اس کو لے جاؤ. پہلے تمہارا باپ جو ہے وہ جیلوں میں جاتا تھا. میرے والد صاحب جو تھے وہ پہلے یہ پورا کرے تو میں والدین پہ آتا ہوں. ہاں جی، نہیں وہ میرے جانے کی وجہ بتا رہا ہوں. ہاں، کہ والد صاحب جو تھے وہ مجلس احرار میں تھے پہلے. اچھا. پھر اس کو چھوڑ کے وہ خاکسار موومنٹ میں آئے، اور ہمارا جو مزنگ کا علاقہ ہے اس کے وہ سلار اعلیٰ بھی رہے. تو اس زمانے میں لاسٹ ٹائم جب میری پیدائش ہوئی ہے تو ابا جی جیل میں تھے 47 میں.
تو میری امی کہتی ہیں میں تمہیں لے کے جاتی تھی لاہور جیل ان کو ملانے کے لیے. جی جی جی. سو ناؤ شی سیڈ آئی ایم ٹو اولڈ اور یہ دوبارہ آئی کانٹ گو تھرو اٹ, تم اس کو لے جاؤ. تو پھر میں سویڈن چلا گیا. وہاں پہ خیال یہ تھا کہ کچھ دیر اگر پاکستان میں نارمل حالات ہوں تو میں واپس آ جاؤں گا. وہاں پہ میرے بھائی کے دوستوں نے کہا کہ تم اسٹاکہولم یونیورسٹی میں اپنے پیپر دکھاؤ, تمہاری اتنے اچھے. تو وہ بڑا اچھا زمانہ تھا سویڈن کا, ویلفیئر اسٹیٹ اپنے جوبن پہ تھی. انہوں نے میرے پیپر دیکھے, انہوں نے کہا اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو پی ایچ ڈی میں ایڈمٹ کر لیتے ہیں, لیکن آپ کو پہلے سویڈش سیکھنی پڑے گی. اس زمانے میں بھائی صاحب پیسے دیتے تھے یونیورسٹی والے کہ آپ سویڈش سیکھیں. تو میں نے سویڈش سیکھی, پھر پی ایچ ڈی میں داخلہ مل گیا. پی ایچ ڈی میں داخلہ مل گیا تو بھٹو صاحب جب آئے اس وقت یہ ان کی میٹنگ میں کچھ لوگوں نے کمپلین کیا کہ آپ کے امبیسڈر جو ہیں وہ لوگوں کو اچھا ٹریٹ نہیں کرتے, اور میں نے بھی کچھ سوال کر دیے ان کو کہ آپ انگولا کو کیوں ریکگنائز نہیں کر رہے, یہ میں نے سوال کیا تھا. تو بھٹو صاحب کے جانے کے بعد میرا پاسپورٹ ضبط انہوں نے کر لیا, اور افضل اقبال امبیسڈر تھے, لکھ دیا اشتیاق احمد سیڈ ٹو بی اے رشین ایجنٹ. حالانکہ فرسٹ آف آل تو میں رشیا کبھی گیا نہیں تھا, چھپا لگ گیا, اور جس بیک گراؤنڈ سے میں آیا تھا وہ تو ماؤسٹ تھی, تو ٹیکنیکلی بھی غلط تھا یہ. اینی ہاؤ وہاں پہ جو اس زمانے میں فرسٹ سیکرٹری تھے وہ آج میرے ہوسٹ ہیں, امبیسڈر مصطفیٰ کمال قاضی, وہ سندھی ہیں. ہاں 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 جی. ٹھیک ہے. تو ان سے پھر میں ملا, بعد میں وہ بات کلیئر ہو گئی, مجھے کلیئرنس مل گئی. پھر میں نے آ کے اپنی ریسرچ کی, اور میرا جو پہلی کتاب ہے وہ ہے پی ایچ ڈی دا کانسیپٹ آف این اسلامک اسٹیٹ این انالیسز آف دا آئیڈیولوجیکل کنٹروورسی ان پاکستان. اور یہ پی ایچ ڈی کب کیا؟ یہ میں نے جی 85 نومبر میں. جی بیچ میں کوئی 4 سال تو میرا پاسپورٹ ضبط رہا نا جی, تو میں آ نہیں تھا سکتا. وہ پی ایچ ڈی کا تھیسس جو ہے میں نوٹ کرتا ہوں سوشل سائنسز انڈیکس میں اب بھی کوٹ ہوتا ہے, لوگ ابھی بھی اس کو ریفر کرتے ہیں. اس میں میں نے ایک رینج بنایا تھا. ایک طرف وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ اسلام میں ہر چیز جو ہے پہلے سے ورک آؤٹ کر دی گئی ہے, نہ پارلیمنٹ کی ضرورت ہے, نہ رائٹ ٹو ووٹ کی ضرورت ہے, نہ الیکشنز کی ضرورت ہے, جسٹ اپلائی وہ جو اسلام کی ٹریڈیشن ہے. اس سے آگے آپ چلیں تو مودودی کی پوزیشن تھی دا تھیوری آف ان آکوپائڈ ایریاز, کہ جہاں جہاں قرآن اور سنہ واضح طور پہ کچھ کہتے ہیں تو وہ تو ہوگا, لیکن جہاں وہ چپ ہیں تو آپ اپنی عقل سے قانون بنائیں, لیکن وہ اسلام کے پرنسپلز کے ساتھ کنفارم کرے. پھر مولانا وہ تھے علامہ محمد اسد, ان کی تھوڑی سی ڈیموکریٹک پوزیشن تھی. ایسے کرتے 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 کچھ پوزیشنز تھیں اسلامک سوشلزم کے حق میں, اور پھر آخر میں تھی جسٹس منیر کی. انہوں نے ایک حدیث کہیں ڈھونڈ لی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ جب میں تمہیں اسپرچل دنیا کے متعلق کچھ بتاؤں تو فالو می, لیکن جب میں اس دنیا کے متعلق کچھ بتاؤں تو آئی ایم لائک اینی ادر ہیومن بینگ. تو منیر نے وہاں سے کہا کہ مسلمان بھی ایک سیکولر اسٹیٹ بنا سکتے ہیں. تو میں نے کہا یہ پورا آرگومنٹ جو ہے اسلام از لائک اے میجک وانڈ, جیسے چاہیں اس میں سے جو آپ نے آرگیو کرنا ہو وہ آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. تب بائی دا وے ابھی تک یہ وحشت اور جنونیت نہیں تھی, ابھی بھی آرگومنٹ مہذب طریقے سے ہو رہی تھی. یہ جو بعد میں آئے ہیں یہ اپنا فنڈامنٹلزم اور یہ بعد کی بات ہے. تو وہ میری تھیسس جو ہے وہ پاکستان میں چھپی بھی 1991 میں وین گارڈ والوں نے چھاپی. آج کل وہ پھر اٹس اباؤٹ ٹو بی پبلشڈ اگین. تو وہ میری پہلی کتاب یا میرا تھیسس تھا. اس کے بعد پھر باقی کتابیں آئی ہیں. آپ
پر ننیال اور ددیال میں سے اثر زیادہ کس کا ہے؟ ددیال کا ہی، ددیال کا. کیونکہ ننیال میں تو مجھے ہمیں سمجھ آئی کہ ہمارے نانا بہت پہلے فوت ہو گئے تھے، اور ہماری نانی جو ہیں، سنا ہے میں 1 سال کا تھا تب ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو ایک میرے ماموں ہوا کرتے تھے، ان کی ڈیتھ ایز اے ینگسٹر ہو گئی تھی، تو امیجیٹ فیملی ختم ہو گئی. سو ایوری تھنگ ریلس وہ ددیال کی طرف ہی ہے. آپ کے والد اور والدہ، جی ان کا آپ نے ذکر نہیں کیا، وہ بتائیں کیا ہے؟ دیکھیں، میں جب 3 سال کا تھا تو نہیں، آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ میاں غلام محمد غازی. میرے دادا کا نام تھا الحاج میاں علم دین. سخی تھے، جو بھی ان کے پاس ہوتا تھا ان کو اسلام کی سمجھ تھی کہ اپنا کمزوروں کی، غریبوں کی مدد کرنا. ہز ویو آف اسلام واز ٹو ہیلپ ادرس. تو میں سمجھتا ہوں میرے والد صاحب میں بھی وہی ایک اوپن ہارٹیڈ نہ. ہمارے کئی رشتہ دار آتے تھے اور جاتے نہیں تھے. دے یوز ٹو لیو آف اور جو ہے وہ سارا کے کچھ آنگن میں بیٹھے. ہاں، لیکن ابا جی نے میری والدہ کو ڈیورس کر دیا وین آئی واز 3 ایئرس اولڈ. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ سامان آ رہا تھا اتر کے، پیتل کے ہوتے ہیں نا اس زمانے میں، وہ اتر رہا ہے. اور سو دیٹ از ایسٹ آن مائی میموری اینڈ آئی واز اونلی 3 ایئرس اولڈ. تو میری والدہ پھر پہلے لاہور میں ہی رہتی رہیں، پھر وہ کراچی آ گئی. انہوں نے دوبارہ شادی نہیں کی. ابا ہی نے پھر ایک نئی شادی کر لی تھی. سو آئی اسٹیڈ وتھ مائی فادر، کیونکہ امی سمجھتی تھیں کہ مجھے وہ ایجوکیشن نہیں دے سکتی، شی کانٹ افورڈ. ابا ہی اس قابل تھے، اور انہوں نے ہمیں بہت اچھی سینٹ اینتھنیز ہائی اسکول میں پڑھا. نیچے جو دکانیں ہوتی تھیں ان کا کرایہ بھی مجھے وہ میں لے لیتا تھا، اور میں بھی ایک بیٹھک کرتا تھا، سارے محلے کے دوست آ جاتے تھے. تو یہ ہماری ایک عام لیول پہ لوگوں سے ملنے کا جو ہے نا، جسے کہتے ہیں بیٹھک کرنا، از ویری مچ اے پارٹ آف می. اسی لیے میں آج انجوائے بھی کر رہا ہوں آپ سے بات کر کے. یہ بھی بیٹھک ہی ہے. ہاں جی، ہاں جی، ہاں. تو یہ والد صاحب کی بیٹھک میں لوگ کون ہوتے تھے؟ دیکھیں، اس میں ایک تو ہمارے اسی علاقے کے جو امیجیٹ لوگ ہیں، صاحب اوپینین کہہ سکتے ہیں آپ. ابائی کے دوست بھی تھے، واقف بھی تھے، اور سیاسی باتیں ہوتی تھیں، مذہبی باتیں بھی ہوتی تھیں، لیکن جنونیت میں نے ان میں کسی میں نہیں دیکھی. مذاق بھی بڑا چلتا تھا. ظاہر ہے مردوں کے مذاق جو ہیں، میں چھوٹی عمر میں نے سب سن لیے ہوئے تھے. سو دیٹ واز مائی. لیکن والدہ کو کراچی میں 56 سے آنا شروع کیا ہر سمر کو. ملتے تھے؟ جی میں ملتا تھا. تو جاتے وقت وہ رات میرے لیے بڑی مشکل ہوتی تھی، وین آئی ہیڈ ٹو لیو ہر. مگر جب ٹرین میں بیٹھ جاتا تھا، اگلا دن آتا تھا تو تھنگز ہیڈ نارملائزڈ. بٹ وہ ٹراما آج تک میرے ساتھ ہے. سو دیٹس مائی بیک گراؤنڈ. اچھا، مجھے بتائیں کہ آپ چونکہ شہری ہیں اور مزنگ اور یہ وہ سارا ٹیمپل روڈ اسی میں پیدا ہوئے بڑے، تو اس زمانے کے لاہور کے بارے میں جی 2 طرف اشارہ ہے میرا. جی ایک تو شہر، جی دوسرا تعلیمی ادارے. جی اس زمانے میں ادارے، تعلیمی ادارے، وہاں کی پالیٹکس، وہاں کے اسٹوڈنٹس. جی اور ہم نے تو یہ سنا ہے پنجاب یونیورسٹی پہ جمعیت کا قبضہ ہوتا تھا. جی تو یہ کیسے ممکن ہوا پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان اتنا بڑا جی وہ؟ اس پہ اگر آپ میرا سوال باقی سنے بغیر بات جی کریں. دیکھیں، جب میں نے اسکول گوئنگ ہوا اور سینٹ اینتھریز میں، تو اینگلو انڈین ٹیچرز تھے. آج وہ بالکل نظر نہیں آتے، ان کا صفائی ہو گیا. لاہور میں ابھی بھی کچھ پارسی بھی تھے، اور یہ لکر کی کئی دکانیں ہوا کرتی تھیں. کچھ کلبوں میں تو ڈانس بھی ہوتا تھا. ایک لڑکی آتی تھی اسٹیلا کراچی سے، جہاز پہ صرف ڈانس کرنے کے لیے. تو آپ نے دیکھی؟ نہیں، میں نے وہ نہیں دیکھی، لیکن سنی ہوئی باتیں ہیں کہ وہ آئی ہوئی ہے. دیکھیں، اس کا آئی واز فرسٹ آف آل ویری ینگ،
اور پیسے بھی نہیں تھے ہوتے. اچھا. ہاں جب پیسے ملنے شروع ہوئے گھر سے تو سب سے بڑی تھرل تھی میکلوڈ روڈ اور ایبٹ روڈ پہ جا کے فلمیں دیکھنا. یہ میرا پیشن بن گیا. مڈل کلاس کے لوگ تھے, اتنی زیادہ تو تھی بھی نہیں, بٹ آئی واز ایبل ٹو انجوائے مائی سیلف. لاہور بہت ہی ایک صاف, شام کو ہر روز صفائی ہوتی تھی, پیٹیٹ قسم کا شہر تھا, ویل نیٹ, ویل کنیکٹڈ. مجھے تو یاد بھی نہیں کہ کوئی وہاں پہ بلوا ہوا ہو یا کچھ, ناٹ ایٹ آل. میں بچپن کی بات کر رہا ہوں. ہاں جی. اور تو اور ابا جی مجھے لے جاتے تھے, جو والڈ سٹی ہے نا اس کے باہر ایک گرین پیچ ہے. مجھے یاد ہے سنڈے کو وہاں پہ شاعر آ جاتے تھے, شاعری کرتے تھے. ادھر وہ مناظرہ ہوتا تھا مذہبی لوگوں کا. اچھا, ہائیڈ پارک کی طرح. بالکل وہی. ساتھ ہی ایک ایتھسٹ اور ایک مذہبی بندہ ایک دوسرے سے آرگیو مکالمہ کر رہا ہے, اور کچھ مداری اور یہ اور وہ سارا کچھ. تو ایوری سنڈے واز انٹرٹینمنٹ. جیسی آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو مل جاتی تھی. تو وہ لاہور تو بہت خوب تھا. لاہور کا کام خراب شروع ہوا جب بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی بنی اور انہوں نے اسلامک سوشلزم کا اعلان کیا. تو سارا رائٹ ونگ جو ہے وہ پھر اکٹھا ہو گیا ان کے خلاف. اور آپ نے پوچھا کہ جمعیت طلبہ, یہ تو بات ہو گئی جی, لیکن آپ کے خیال میں پنجاب کو پہلا اسکار 53 نہیں وہ ارلی ہے رائٹس. جی, وہ جو اینٹی احمدیہ رائٹس ہیں, ہاں اس کو تو کرش کر دیا تھا. اس کی تو میری یہ یاد ہے کہ ملٹری ٹرک آتے تھے جس میں فوجیوں نے ایسے گن جو ہے نا ونڈوز کی طرف کی ہوتی تھی, اگر کوئی پروووکیشن ہو تو وہ گولی چلا دیں گے. تو دیٹس ٹرو. لیکن اور یہ بھی ہے کہ اس کے بعد امن قائم ہو گیا, کیونکہ احمدیوں کی تو کوئی زیادہ پرسنٹیج نہیں تھی. ان پہ حملے کیے گئے, ان کو مارا گیا, کچھ انہوں نے بھی مار دی ان کے پاس بھی. لیکن ہاں لیکن آبویسلی وہ ایک بہت کم نمبرز میں تھے. جی. اس کے بعد اور اس زمانے میں پاکستان فوج میں سینئر رینک کے احمدی آفیسر بہت تھے. تو اس آرمی کا بڑا ڈٹرمنڈ ایکشن تھا اس کو کرش کرنے کا. مودودی کو تو سزائے موت ہو گئی تھی, آپ کو پتہ ہے, بعد میں وہ کمیوٹ کر دی گئی. سو یہ وہ دور تھا, آرمی ڈومینیٹڈ بائی. تو یہ پھر پیج ہے پیسفل, ایک پیسفل 67 میں 30 نومبر کو بھٹو صاحب کی پارٹی بنتی. جی, اس سے پہلے شاید جب یہ تاشقند والا کام ہوا ہے نا تو مظاہرے شروع ہو گئے تھے ایوب خان کے خلاف, اور وہ چلتے رہے. ادھر سے پیپلز پارٹی بن گئی. تو ایک مجھے یاد ہے کہ بھٹو صاحب جب لاہور آتے تھے تو ان کے ٹرک کے ساتھ میں بھاگا کرتا تھا ریلوے اسٹیشن سے جب تک وہ محل انٹر کانٹیننٹل میں آ کے ٹھہرتے تھے. اتنا جوش تھا لوگوں کے اندر, امیزنگلی. تو آپ کی عمر ہے اس وقت 20 برس, آپ یاد کر لینا 67 is 20 years. ہاں. تو آپ جو ٹرک کے پیچھے ساتھ تو وہ کیرزما تھا یا آپ ممبر تھے پیپلز پارٹی کے؟ نہیں ممبر نہیں تھے. میں نے بتایا میں تعلق تو میرا مزدور کسان پارٹی سے تھا, لیکن بھٹو صاحب کا بہت بڑا کرزما تھا, اس میں کوئی شک بھی نہیں. ایک موقع میں ہم جا کے ملے بھی انہیں, اور یہ آئی ہیو ٹو ریممبر کہ انہوں نے کھڑے ہو کے ایک سے ہاتھ ملایا, اور ان کی لکس اتنی انٹیلیجنٹ تھیں, انکمفرٹیبل نہیں تھی, بٹ ہی ہیڈ اے پینیٹریٹنگ لک. سو ان کا کرزما ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. ویری انٹیلیجنٹ مین. مے آئی یوز این انگلش ایکسپریشن, وہ ہے ٹو کلیور بائی ہاف. وہ اتنے کلیور تھے کہ آخر میں ان کو نقصان ہوا اس سے, سمجھ گئے آپ. لیکن ان کا کرزما بہت تھا, ایبسلیوٹلی. اور وہ بریلینس, بھٹو واز بریلینٹ. لیکن بعد میں پھر آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی کی سیاست پھر وہ اس ڈائریکشن میں. سوشلزم کا سوشلی کیا ہوا لاہور میں؟ دیکھیں, غریب اور مڈل کلاس کے لوگ اور جتنے لوگ تنگ آئے ہوئے تھے اس سٹیٹس کو سے, اور پھر اینٹی ایوب موومنٹ نے بھی ایک
وہ شروع کیا تھا لوگوں کے اندر ایک جذبہ سا، وہ سارا اکٹھے ہو گئے اور بھٹو صاحب کی وہ بیس بن گئے، لیڈ اس کے پاس تھی. جی جی. تو پیپلز دیکھیں نا الیکشن بھی سارے لاہور میں وہی جیت گئے ہیں، اور تو اور علامہ اقبال کے بیٹے کو انہوں نے ہرا دیا لاہور کے اندر 70 کے الیکشن میں. مجھے یاد ہے میرے دوست تھے ہارون شاہ، ان کے والد سید امیر حسین شاہ گجرات سے الیکشن لڑ رہے تھے پروونشل اسمبلی کا، اور میں اور کچھ اور دوست جا کے اس میں کیمپین کر رہے تھے. ایک دفعہ ہم ایک گاؤں سے ہو کے باہر نکل رہے تھے تو کچھ لوگوں نے ہمیں روک لیا. انہوں نے کہا آپ آئے تھے اس گاؤں میں، یہاں کے چودھری اور بڑے لوگوں سے مل کے جا رہے ہیں، ہم سے نہیں آپ ملے، ہم یہاں کے وہ ورکرز ہیں جنہیں کمی کہا جاتا ہے. آئی فائنڈ دیٹ ورڈ اوفینسو. لیکن ہم نے کارکن. ہاں کارکن، یعنی جو بیچارے جن کی کاسٹ وائز یہ وائز لو انکم گروپ. جی ڈپرائیوڈ پیپل. ہاں. لیکن انہوں نے کہا ہم نے ووٹ بھٹو صاحب کو دینا ہے. اسی دوران مجھے یاد ہے ایک بٹالہ شریف کے پیر ان کے رشتہ دار تھے، تو وہ آئے ہوئے تھے اور ان کی سارے مرید عورتیں بیٹھی تھیں، عورتوں میں یہ بات ہو رہی تھی. تو وہ پیر صاحب جو پیرنی تھی ان کی باتیں وہ سنتے رہے. لیکن جب انہوں نے کہا کہ آپ نے ووٹ پیپلز پارٹی کو دینا ہے تو سب خوش ہو گئے. تو لگا کہ وہ پیر اگر کوئی اور کہتے تو ان کی احترام وہ کرتے، لیکن ووٹ پیپلز پارٹی کو جاتا. تو وہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں سوشل اویئرنیس جو بھٹو صاحب نے کریٹ کی وہ آج تک لاسٹ کرتی ہے. لیکن پھر میں سمجھتا ہوں بھٹو صاحب نے وہی کیا جو ایک فیوڈل لمیٹیشنز ہوتی ہیں. نواب صادق حسین قریشی کو محل گورنر بنا دیا یا چیف گورنر بنا دیا، اور وہ فیوڈل کلاس کو لے آئے، اور پیپلز پارٹی کا لیفٹ جو ہے وہ ان کی زد میں بھی آ گیا، اور پیپلز پارٹی بھی ایک پارٹی میس پارٹی رہی، لیکن اس کا کریکٹر تقریباً بدلتا گیا. بعد میں بھٹو صاحب نے کو انہوں نے پھر رائٹ ونگ نے بخشا نہیں کہ یہ جو تبدیلی لے کے آیا ہے، اور پھر ایک جوڈیشل مرڈر بھی ان کا ہوا. یہ ہے ساری ہسٹری. لیکن بائی دیٹ ٹائم آئی ہیڈ لیفٹ پاکستان. 73 میں چلا گیا تھا. مجھے آپ پاکستان مزدور کسان پارٹی جی سے الائنمنٹ ہے، جی تو آپ کو کچھ یاد ہے اس زمانے میں آپ اسلامی سوشلزم کے حوالے سے آپ نے ریزسٹ کی؟ آپ کا مطلب ہے پوری لیڈرشپ نے، جی جی بعثت پارٹی بھی جی جی اس اسلامی سوشلزم کو جو ایک کوئی بھی نظریہ نہیں ہے، ہاں لیکن کور لیا انہوں نے مذہب کا سوشلزم کے اوپر. جی. تو اس پہ اس زمانے میں اس زمانے کے دانشور کیا کہتے تھے، کچھ بتا سکتے ہیں؟ اصل میں لاہور میں کئی سیکشن تھے. یہ مزدور کسان پارٹی والے جو ہیں، جب یہ لینڈ ریفارم اناؤنس ہوئے تھے تو اخبار میں شاید پاکستان ٹائمز میں میجر اسحاق نے کہا تھا کہ یہ لینڈ ریفارم تو وہ نہیں ہے جس کو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، کیونکہ بھٹو صاحب نے کیا کیا تھا 150 ایکڑز ڈکلیئر کیے تھے، ساتھ ہی کسی سے رولنگ لے لی کہ اسلام میں انڈیویجول پراپرٹی اونرشپ ہوتی ہے. تو 150 کر کے کئی، یہ تو میجر صاحب کی اس پہ تنقید تھی. لیکن اب مزدور کسان پارٹی وہ جو ہے باقی جو گروپ تھے جو پرو ماسکو گروپ تھے یہ ان کی کوئی لارج فالوئنگ نہیں تھی ہوتی، تو یہ سائڈ لائن ہو گئے. لیکن 2 صوبوں میں نیب بھی تھی نا. جی جی. نیب کی ان کی کیا ہے انڈرسٹینڈنگ اس بات پہ؟ نیب کی تو یہی تھی کہ یہ اپورچونسٹ قسم کی سیاست ہے. لیکن نیب کا ایک ونگ میاں محمود علی قصوری اور یہ لوگ نیب کو چھوڑ کے تو پیپلز پارٹی میں آ گئے تھے. یہ بھی ہوا نیب کے لوگوں کے ساتھ. ایک اور آپ کو بات بتا دوں، میں جب گارڈن کالج راول پنڈی میں پڑھاتا تھا تو اس زمانے میں افضل بنگہ جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ تھے. ہی واز وانٹیڈ بائی دا نارتھ ویسٹ فرنٹیئر گورنمنٹ ہیڈڈ بائی ولی خان. تو وہ ہمارے پاس ہی رہتے تھے. ہم 4-5 لڑکے تھے، تو ہم نے ایک گھر کرائے پہ لیا تھا. وی ور آل ورکنگ دیئر. تو وہ ہمارے پاس ہی 3-4 مہینے رہے. میجر صاحب بھی آ جاتے تھے. ایک دفعہ یہ دونوں گئے بھٹو کو ملنے. تو بھٹو سے جو گفتگو ہوئی وہ یہ تھی کہ
بھٹو وانٹیڈ کہ یہ نارتھ ویسٹ فرنٹیئر میں اپنی موومنٹ کو تیز کریں اگینسٹ ولی خان، تو وہاں پہ یہ ہشت نگر اور یہ والا ہوا، وہ جو تحریک چلی، ہاں، تاکہ وہ حکومت کو یہ ویکن کریں، کیونکہ وہ بھٹو صاحب کا حصہ نہیں تھے بن رہے۔ تو یہ مجھے یاد ہے کہ یہ مان گئے تھے ان کی بات۔ بعد میں جب بھٹو صاحب نے ریپریشن کی معاشروں پہ، تو پھر یہ لوگ بھی زد میں آ گئے، تو ان کی بھی اپرچونزم ان کے گلے پڑ گئی، سمجھ گئے آپ؟ یہ ہے مجھے یاد۔ دین ان September 73 I left, but I kept in touch in the hope کہ میں آ جاؤں گا واپس۔ میرے دوستوں نے کہا یار ہمارا برا حال ہے، تم وہاں جا کے کچھ ریسرچ کرو۔ تو اس کا یہ ہوا کہ میری کتابیں جو ہیں، پہلا آدمی جس نے ریسرچ کا کہا ہو آپ کو جی، کون ہے؟ نہیں کسی نے یوں نہیں کہا، وہ کہتے تھے تم ہو تو ایکیڈیمک نا، وہاں پہ میں پڑھایا کرتا تھا، تو آپ وہی اپنا کریئر کریں، ریسرچ میں کیا ہونا چاہیے یہ میرا آئیڈیا تھا، دس واز آل مائی۔ ہاں، اور اس میں ایک تو میرا بچپن کا یہی پارٹیشن پہ کہ 12 اگست 1947 کو میری والدہ ہمارے گھر کے جو ہے کھڑکی کہتے ہیں، ہاں، سے باہر دیکھ رہی تھیں، تو ان کے رائٹ ہینڈ پہ اس علاقے کے جو گنڈے تھے وہ اکٹھے تھے، اس کا لاہور میں آگیں لگ رہی تھی، تو یہ جاتے تھے آگ لگا دی ہندوؤں کا، اور یہ اماں وہ کھڑکی سے دیکھ رہی وہ دیکھ رہی ہیں۔ ان کو سمجھ آ گئی کہ یہاں کچھ ہونے والا ہے۔ اتنی دیر میں ادھر لیفٹ سے ایک موٹر سائیکل پہ ایک بڑے تگڑے سے سکھ آئے، تو انہوں نے کوشش کی ان کو اٹیک کرنے کی، ہی پلڈ آؤٹ اے گن اینڈ فائرڈ، تو یہ تتر بتر ہو گئے اور گزر گئے یہ سردار جی۔ کوئی وہ کہتی ہیں 20 منٹ بعد ایک سردار جی جو کارپینٹر تھے، اپنی ٹوٹی پھوٹی سائیکل پہ، کچھ ان کی بھی عمر، ضعیف آدمی تھے، وہ پوٹلی ہوتی ہے کھانا سائیکل کے ساتھ، وہ بیچارے کہیں اپنے کام جا رہے تھے، ان کو گرا کے تو بے دردی سے قتل کیا گیا، اینڈ مائی مدر سو اٹ۔ والدہ کی ڈیتھ فیبرری 1990 میں اسٹاکہولم میں ہوئی ہے۔ ٹل دا لاسٹ شی کیپٹ آن سیئنگ کہ وہ بہت ظلم ہوا تھا کہ اتنے بیچارے ضعیف آدمی کو انہوں نے گنڈوں نے مارا۔ تو وہ میرے میں ایک سینس آف گلٹ بھی تھی اور ایک سینس آف کمٹمنٹ بھی تھی کہ مجھے پنجاب کی پارٹیشن کو کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، اس کی تلاش کرنی ہے۔ تو پھر جو میری کتاب، میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا کام میرا جو ہے وہ پارٹیشن آف پنجاب پہ ہے، دا پنجاب بلڈیڈ پارٹیشن اینڈ کلینسڈ۔ 11 سال لگے اس کے اوپر ریسرچ کرنے میں، کیونکہ وہاں پہ کوئی ٹیمپلیٹ نہیں تھا، اس پہ پہلے کام نہیں تھا ہوا، صرف گورنرز رپورٹ، چیف سیکرٹری، دیٹس آل۔ لیکن ایکچولی جو قتل عام ہوا ہے وہ تو جب انگریزوں نے ٹرانسفر کر دیے پاور، تو دونوں طرف سے جو پھر وہ کیا کہتے ہیں آل ہیل بروک لوز جو ہوا ہے، اس کی سٹوری پھر میں نے کیپچر کی ہے۔ اور آپ کے شہر نے مجھے اس کتاب کی پہ بیسٹ نان فکشن بک ایوارڈ دیا 2013 میں، اور لاہور لٹریری فیسٹ والوں نے بھی، دونوں نے مجھے بلایا نہیں، مگر اچھا بلایا نہیں، آئی ہیو نیور انڈرسٹوڈ کہ کیوں نہیں بلایا۔ لیکن پھر میں نے اس کا ایکسپریشن یہ کیا تھا، ایک اردو کا شعر ہے کہ ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے، تو میں نے کہا مجھے نہ بلائیں، ایوارڈ تو میری کتاب کو ہی ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مجھے اس طرح یاد ہے۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد جی ہم یہ پنجاب کی جو کلینزنگ جی اور یہ پارٹیشن ان بلڈیڈ، یہ جی سارا جو کتاب ہے، باقی جو آپ کی کتابیں ہیں اس پہ ہم ذکر کریں گے، لیکن میں آخر میں صرف ایک بات یہ چاہوں گا کہ پنجاب میں جب تک آپ رہے 73 تک، جی تو کن نامور ادیبوں شاعروں سے آپ کا واسطہ سابقہ پڑا، وہ اگر کچھ بتائیں۔ ہاں، اس زمانے میں عوامی شاعر تو حبیب جالب تھے، جہاں بغاوت کا پیغام ہو، ریزسٹنس کی بات ہو، حبیب جالب واز دیئر۔ لیکن مجھے
ظہیر کاشمیری بھی کامونسٹ تھے، ان کی محفلوں میں بھی بیٹھنے کا اتفاق ہوا۔ ان کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب، ہمیں خبر ہے ہم ہیں چراغ آخر شب، ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے۔ تو یہ ان سے ہم نے خود سنا۔ استاد دامن پنجابی کے شاعر ہیں، ان کی بہت محفلوں میں ہم بیٹھے۔ ان کا بھی ایک مشہور مصرع ہے، پارٹیشن کے اوپر ہی پہلا مشاعرہ ہوا تھا دہلی میں، جہاں پنڈت نہرو پریزائڈ کر رہے تھے، تو وہاں انہوں نے کہا تھا کہ پنڈت جی لالی اکھیاں دی پئی دس دیے، لالی اکھیاں دی پئی دس دیے، روئے تسی بھی ہو تے روئے اسی بھی ہیں۔ تو اور بھی استاد جی کے ہم نے بہت شعر سنے، کچھ ایسے ہیں جو صرف ہم نے سنے ہوئے ہیں، کبھی کلام میں نہیں آ سکتے۔ اور فیض صاحب کی محفلوں میں، کیونکہ وہ میجر اسحاق کے اچھے دوست بھی تھے، تو ان کے ساتھ بھی بیٹھنے کا موقع ملا۔ فرق صرف یہ ہے کہ ان کی محفل میں آپ بیٹھ جائیں لیکن بات وہ کوئی نہیں تھے کرتے، ہی جسٹ وڈ ناٹ سے اینی تھنگ۔ تو وہ ان کی شاعری ہے، ان کی زبان، محفل کے وہ آدمی نہیں تھے، محفل کے نہیں تھے۔ اچھا، فیض احمد فیض صاحب کا ذکر نکلا ہے جی، تو یہ سچ ہے کہ وہ بنگلہ دیش میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ بنگالیوں کے خلاف کوئی پریس کانفرنس کی تھی؟ یہ مجھے نہیں پتا، پتہ نہیں، یہ مجھے خبر نہیں ہے، لیکن اتنا پتہ ہے کہ ادھیکاری تھیسس جو تھا اس کے اوپر جو کامونسٹ تھے انہوں نے یہ ٹو نیشن تھیوری کو ایک بالکل ٹوسٹڈ طریقے سے سپورٹ کرنا شروع کر دیا، اور کامونسٹ جو ہیں اس زمانے کے، ان کو کہا کہ آپ مسلم لیگ میں جائیں، اس کو ریڈیکل پارٹی بنائیں، بجائے کہ مولویوں کا یہ گڑھ بنے، آپ اس کو اسلامک سوشلزم کا پہلا نعرہ لے کے آئے، کامونسٹ لے کے آئے تھے، سمجھ گئے آپ۔ اور تو یہ جتنے ہیں لاہور کے کامونسٹ وہ مسلم لیگ ہی ہو گئے تھے، عبداللہ ملک، اور یہ صرف ایک بندہ تھا جسے میں مل نہیں سکا، لیکن میرا فیوریٹ پوئٹ ہے ساحر لدھیانوی، اور اس کی یاد میں چلے گئے نا؟ جی نا، اس کی یاد میں اپنے بڑے بیٹے کا نام میں نے ساحر رکھا ہے۔ اچھا، ہاں جی، وہ ان کے دوست تھے، اپنا حمید سم تھنگ، پرانے وہ ہمارے جرنلسٹ ہیں، ان سے میں نے خود کہا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ تم نے یہ مولویوں کے ذریعے پاکستان بنا تو لیا ہے، یہ تمہیں سانس نہیں لینے دیں گے، تو اس لیے ہی لیفٹ پاکستان۔ اس کی نظر میں یہ پارٹیشن جو ہے یہ آنے والی نسلوں تک ایک زہر بوئے گی، اور ان کی ایک پوئم ہے، آپ بھی ضرور پڑھیں، مفاہمت، ایک تو ہے نا فیض صاحب کی یہ داغ داغ اجالا، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی پوئم جو دکھ ہی نہیں ہے بلکہ وہ ایک پریڈکشن بھی ہے کہ اب ہوگا کیا، وہ مفاہمت ہے ساحر کی۔ تو پھر احمد ندیم قاسمی سے بھی ہماری ملاقات رہی، یہ میں جایا کرتا تھا وہاں پہ، انجمن ترقی پسند مصنفین کے اجلاس ہوتے تھے، وہاں چلے جانا، تو کئی لوگوں کو سنا ہے، ناصر کاظمی وہاں پہ ہوا کرتے تھے، اس قسم کے لوگ۔ اچھا جی، میں نے کہا تو اس وقفے سے پہلے کا آخری، لیکن آپ کی اولاد کتنی ہے؟ میرے 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹے۔ ہاں، ایک تھائی لینڈ میں ہے آج کل، اور یہاں سے میں وہاں جاؤں گا اس کے پاس۔ کیا کرتے ہیں وہ اور ان کے دوستوں نے ایک کمپنی بنائی ہے، وہ سافٹ ویئر انہوں نے ڈیولپ کی ہے، تو وہ اس میں بچے ہیں؟ ہاں جی، وہ جدید بچے ہیں، لیکن میں نے انہیں کہا ہے کہ بات سنو، میں یہ نہ سنوں کہ تم نے کبھی کسی کمزور کو نقصان پہنچایا ہے یا کسی کا حق مارا ہے، زیادتی مت کرو۔ باقی جو مرضی تم بلیو کرو نہ کرو از ناٹ مائی۔ اور یہی میرا چھوٹا سلیم ہے، وہ اسپین میں ہوتا ہے، وہ اپنے بھائی کے ساتھ کچھ کرتا ہے مل کے کام۔ اچھا، تو یہ 2 بیٹے ہیں میرے۔ ہاں جی، آپ اپنی آنریبل کے بارے میں نہیں بتا رہے؟ میری آنریبل جو ہے وہ ترک ہے، اچھا، ہاں، ملیحہ اس کا نام ہے۔ تو وی ہیو بین میرڈ سنس دا 9th of March 1984۔ تو 2 بیٹے ہیں ہمارے۔
تو آج تک یہ میں ریسرچ اور یہ کچھ نہ کر سکتا، بچوں کو بھی اس نے پالا ہے، سچی بات ہے. اچھا. لیکن رہتا میں گھر میں تھا، یہ نہیں کہ میں کوئی باہر وقت ضائع کرتا تھا، بٹ آئی ہیڈ نو ٹائم. تو شی ٹوک کیئر آف آل آف اس. وہ کیا ہے؟ وہ اسکول ٹیچر تھیں اور سویڈن کے اندر وہ بھی کام کرتے رہی، اینڈ شی ریٹائرڈ ایز ویل. اچھا. جی جی. اس نے کچھ لکھا پڑھا؟ نہیں، لکھنے والا ان کا کام نہیں ہے، وہ یوگا اور یہ اس قسم کے ان کے شوق ہیں. ہاں. تو اسپریچولیزم کوئی تھوڑی سی اس قسم کی ہے اس کی ایک، تو وچ آئی نیور ڈسٹرب. ہاں گھر میں امن ہونا چاہیے. نہیں، نہ ہی اس نے کبھی مائنڈ کیا ہے میری باتوں کو. ہاں ٹھیک ہے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد جی جی. ناظرین، ہماری باتیں محترم اشتیاق صاحب سے جاری ہے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم پھر شروع کریں گے باتیں محترم سے.